हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। भाइयों, मेरा नाम है नुमान और मैं हूं आपका नुमान भाई। मैं आपसे अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता रहता हूं, तो आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करना ज़रूरी समझा है वो ये है। बेसिकली मैं अपने परदेसी भाइयों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजरा है। हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि अक्सर घरों का कोई एक ना एक फ़र्द जो है ना वो मुल्क से बाहर कमाने के लिए होता है, और सारे घर वाले उसी की तरफ देख रहे होते हैं, उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। और जो वो पैसा अपने मेहनत से कमा के पाकिस्तान अपने घर अपनी फैमिली को भेज देता है, तो उसी के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। और अक्सर घर के जो दूसरे अफराद हैं वो कोई और काम भी नहीं कर रहे होते, वो 100% उसी पर रिलाई कर रहे होते हैं। गल्फ़ में मैंने ये देखा कि हमारे पाकिस्तानियों की वहाँ पे बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं, बहुत गर्मी होती है। और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानियों को फ़िज़िकल वर्क दिया जाता है, हार्ड वर्क दिया जाता है, मुश्किल काम दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फ़िलिपिनोज़ हैं और जो दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं, फ़िलिपिनो को तो आप कह सकते हैं कि वो एक सस्ते गोरे हैं, सस्ते अंग्रेज़ हैं। तो जहाँ पे कोई आसान काम हो, जैसे रिसेप्शन पे बैठना है, जहाँ पे इंग्लिश बोलनी है और लोगों को वेलकम करना है, लोगों को डील करना है, उस तरह की जॉब जो है ना वो फ़िलिपीन के लोग या दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग ले जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो क्योंकि रिसेप्शन पे बैठते हैं, तो एक तो वो वेलकमिंग या स्माइलिंग फेस नहीं होता उनका, उनकी प्रॉपर इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। दूसरा ये कि उनके चेहरे पे उनकी परेशानियां नज़र आ रही होती हैं। उनकी अगर किसी मॉल में किसी शॉप पे किसी पाकिस्तानी को अगर रिसेप्शन पे बिठा दिया जाए, या किसी ऐसे अच्छे 5 स्टार होटल में रिसेप्शन पे रखा जाए, किसी आम सी जगह पे भी रखा जाए, तो भी वो उनके चेहरे से उनकी परेशानियां नज़र आ रही होती हैं। वो स्माइलिंग फेस नहीं होते, वो हैप्पी पर्सनैलिटी या वेलकमिंग ज़्यादातर ये देखा गया है। जबकि जो फ़िलिपीन के लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, और वो बड़े आपको इसलिए हर जगह नज़र आते हैं कि वो हैप्पी फेस होते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे पाकिस्तानी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये रीज़न है। तो उनकी जॉब बेचारों की ना बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत की होती है, दिमागी मेहनत की नहीं होती। ठीक है, तो वो सुबह से रात तक काम करते हैं, और जिस तरह उनकी रिहाइश होती है, बहुत सारे लोग एक कमरे में रहते हैं, खाना भी अपनी हर चीज़ वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को वो मारते हैं। और वो उनके जहन में यही होता है कि भाई मैं शॉपिंग ना करूं, मैं अच्छा खाना ना खाऊं, मैं डिफरेंट फलानी जगह पे घूमने फिरने ना जाऊं, रिक्रेशनल टिकट्स वगैरह बाय ना करूं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं वो अक्सर नहीं देखने जाते। वो पैसे वो बचा बचा के पाकिस्तान भेजते हैं। ठीक है, और जब वो मोस्टली हमारे लोग जो गल्फ़ में हैं, क्योंकि उनको वहाँ नेशनलिटी तो मिलती नहीं, तो अल्टीमेटली उन्होंने वापस आना ही आना होता है। और ज़्यादातर लोग ये भी नहीं सोचते कि वो वहाँ पे रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और वहाँ से यूरोप या किसी ऐसे कंट्री की तरफ मूव करें जो उनको पीआर देती है, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिससे परमानेंटली वहाँ सेटल हो सकते हैं। वो ये स्टेप्स भी नहीं लेते। हालांकि अप्लाई करना दुबई में बैठे हुए या किसी अच्छे कंट्री में, मलेशिया में बैठे हुए ज़्यादा इजी होता है। अगर बजाय वो कंपेयर किया जाए पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी अप्लाई कर रहा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोगों का इतना रश नहीं होता, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, और एम्बेसीज वगैरह में आपको बड़े अच्छे से डील किया जाता है, अच्छी तरीके से आपको आपका इंतज़ार नहीं कराया जाता। क्योंकि पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, जबकि वहाँ पे ज़रा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है। तो बड़े, और उनके पास एक क्लीन चिट होती है कि उनको ऑलरेडी यूएई की इमिग्रेशन ने या किसी अच्छे कंट्री की इमिग्रेशन ने क्लियर किया हुआ जो क्लीन चिट है, उसके ऊपर वो इतराज़ लगाने के चांसेस कम है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो, तो वीज़ाज़ मिल जाते हैं। ठीक है, आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दें तो वीज़ाज़ मिल जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम लोग अवेल करते हैं, उनको इस चीज़ की सेंस नहीं, या कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हालांकि जो पाकिस्तानी इन कंट्रीज़ में, उनको चाहिए कि वो इस तरह से सोचें और वो यूरोप की तरफ मूव करें, या किसी और अच्छे कंट्री की तरफ, कोरिया चले जाएं, कहीं चले जाएं, जहां उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी, ज़्यादा फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हों, जहाँ पे वो परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, ताकि उनको अल्टीमेटली पाकिस्तान ना जाना पड़े। जब उनके जिस्म में जान ख़त्म हो जाती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तब उनको अपने धक्के खाने के लिए पाकिस्तान ना जाना पड़े, जहाँ वो अपने घर वालों पे और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने रिश्तेदारों पे।
لیکن جب وہ جاتے ہیں پاکستان تو فیملی کو کیونکہ عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور پاکستان میں کوئی کاروبار بچا نہیں ہے، یہی بچ گیا کہ وہ پلاٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے، پلاٹ کو بیچ دیا جاتا ہے، کسی بھی رینڈم ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ اکثر جن کا پیسہ ہوتا ہے، جو ہمارے بھائی ملک سے باہر محنت کرتے ہیں، ان کے اپنے نام پہ نہیں ہوتا. وہ یا ان کے بچوں کے نام پہ ہوگا، یا کسی بھائی کے نام پہ ہوگا، یا کسی اور قابل اعتبار دوست کسی ایسے بندے کے نام پہ ہوگا جو ان کے فنڈس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے ان کے بیہاف پہ. تو وہ لوگ ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہینڈ ہو جاتا ہے. میں ایسے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ ضرور اپنے پاس وہ اپنا پیسہ جوڑیں، سارے کا سارا پیسہ وہ اپنے فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو یا پاکستان میں نہ بھیج دیا کریں، اور کیش کی فارم میں رکھنے کی بجائے وہ کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ایسیٹ وغیرہ اپنے لیے بلڈ کریں، کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں انویسٹ کریں، اور جس کنٹری میں رہ رہے ہیں ادھر ہی وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کریں. وہ آن لائن بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ امیزون پہ کام کریں. ہر کنٹری کے اندر لوکل پلیٹ فارم بھی ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں دراز ہے، دکان ہے، اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو اس طرح یو اے کے اندر ہیں، اسی طرح ملیشیا کے اندر ہیں، اسی طرح آپ اگر سعودیہ میں رہ رہے ہیں، قطر میں رہ رہے ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، تو لوکلی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. ان کے اوپر سے آپ ای کامرس میں آئیں، وہاں پہ ایک اپنی شاپ وغیرہ ڈالیں، اور منیمم پیسوں سے آپ جو ہے نا وہ ایف بی ایم فل بائی مرچنٹ والا ماڈل یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ کریں، اسٹارٹ لے لیں. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو یہ اپرچونیٹی بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی کہ آپ کسی امیزون یا کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر رجسٹر ہو سکیں اور پراپر طریقے سے اپنا بزنس کر سکیں، آن لائن آپ کی شاپ ہو. یہ بھی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے ملتی ہے، وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے. جتنے بھی زیادہ پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کے اوپر اپنی پریزنس رکھیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ اپنا ای کامرس کا شاپ بنائیں اور اس کو ایکٹیولی کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کیا کریں، سیل کیا کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کریں پہلے سے اور بہت زیادہ انوینٹری بنا لیں. آپ دیکھیں گے کس چیز کے آپ کو آرڈر آتے ہیں اور پھر وہ چیز کہیں سے بائی کریں اور آگے شپ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ماڈل آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ، اگر آپ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹی میں کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ڈی ایچ اے کے کسی پروجیکٹ میں سب سے پہلے آپ اس میں انویسٹ کریں، کیونکہ وہاں پہ آپ کا انویسٹمنٹ بالکل سیف ہے، اور گارنٹیڈ یہ ہے کہ کچھ سالوں میں وہ آپ کو بڑا اچھا ریٹرن ضرور ملے گا. اور یہ کہ نہ کوئی قبضہ ہے نہ کوئی ایشو ہے. آپ ایریا ٹاؤن میں انویسٹ کریں، آپ ایئر فورس کے پروجیکٹس میں کر دیں، ٹھیک ہے، پی ایف کے، اس طرح کے جو آپ مین آپ کے جو ہے نا جہاں پہ آپ کا سیکیور ہے وہاں انویسٹ کریں. اپنے گلی محلوں میں، اپنے کسی ایکس وائی زیڈ سوسائٹی میں، کسی ایسی جگہ اپنا پیسہ نہ پھنسائیں. اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، اپنے گاؤں کے آس پاس آپ کسی مین جگہ پہ کریں. اوورسیز پاکستانی جو سمجھدار ہیں، جو اسپیشلی یورپ، امریکہ، ان کنٹریز میں ہیں، آسٹریلیا میں، موسٹلی اپنا وہ جو ہارڈ ارن منی ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ڈی ایچ اے وغیرہ میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میری سجیشن ہے آپ سب بھائیوں کے لیے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں، کسی کے حوالے نہ کریں. اور سب سے ضروری بات یہ کہ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کا جو مشکل کا ساتھی ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے. مشکل میں صرف اور صرف چاہے رات کو 2 بجے 3 بجے بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، صرف آپ کا پیسہ کام آئے گا. آپ کا کوئی اور بندہ، کوئی اور دوست، کوئی اور کام نہیں آئے گا. جتنا آپ کا کام آپ کا پیسہ آ سکتا ہے، اتنی کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی ہے. اور ایک کام یہ ہے کہ جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ہر جگہ چل جاتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں انسان ہے انہوں نے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ جس کنٹری میں آپ وہاں پہ ایک کیفے کھولیں، ایک چھوٹا سا کوئی کھوکا کھولیں یا کوئی ایسی چیز کریں. جس طرح فوڈ پانڈا ہے، اس طرح ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. آپ آن لائن سرچ کریں، لوکلی ہر کنٹری کے اپنے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ فوڈ پانڈا کی طرح کی اور ایپس ہیں، سب کو جوائن کریں. آپ آن لائن اپنے گھر میں ہی کچھ بنا کے اس کے اوپر سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنا فیس بک پیج بنا سکتے ہیں. اپنا آج کل واٹس ایپ کا بزنس واٹس ایپ ہے، وہ اس کے اوپر آپ وہ بنا کے آپ اپنا سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ گھر میں کوئی بھی سمپل چیز بنا کے انڈا پراٹھا بیچنا شروع کر دیں، سموسہ، چائے، یا پھر کوئی سینڈوچ، بالکل سمپل چیز سے آپ سٹارٹ کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں آپ کو جو لوگ اپنا چیز بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو فری ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، آفر کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کیک بنایا ہے تو اس کے بڑے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے، اس کے اوپر ٹوتھ پک لگا کے ایک چھوٹا سا پیس ہوگا، ڈفرینٹ ورائٹی ہوگی، وہ اپنی شاپس کے باہر کھڑے ہوں گے. یا اگر وہاں پہ
وہ کہیں رہتے ہیں اپنی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پبلک پلیسز میں جائیں، لوگوں کو آفر کر دیں کہ جی آپ ٹیسٹ کریں. تو فری ٹیسٹنگ اگر آپ نے 100 بندوں کو کرا دیا ہے تو 100 میں سے کوئی 10-20 بندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا لحاظ کرتے ہیں، وہ واقعی آپ سے پرچیزنگ کر لیتے ہیں. ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں یا وہ یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، جس وجہ سے ان کا جو کسٹمر کو کلائنٹ کو گھیرنا جو ہے نا وہ اتنا ان کا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے جب بھی کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز ٹیسٹ کی ہے یا کوئی چیز پروڈکٹ لی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں بائی کروں. حالانکہ میں نے نہیں بھی کرنی تھی تو بھی میں نے بائی کر لی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ایک کام کی بات ہے. یہ اسٹریٹجی بڑی صحیح ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں. بجائے آپ کسی اور بندے کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دیں کہ اسے اپنے کاروبار میں لگا لو، اپنے بزنس میں لگا لو، مجھے پروفٹ دے دیا کرو، یا اس کی بجائے آپ خود چھوٹے سے چھوٹا کام سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاکستانی بھائی جو رہ رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری، تو وہاں تو آپ ویسے بھی اب تک آپ کو ان باتوں سے باہر نکل کے آ جانا چاہیے کہ یار مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، میں کوئی چھوٹا کام کروں گا. چھوٹا کام بڑا کام کچھ نہیں ہوتا. تو آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے، آپ ایفرٹ کریں، آپ محنت کریں. ٹھیک ہے، حلال کمائیں اور اللہ پہ توکل رکھیں اور ہمت کریں، ہمت نہیں ہارنی. تو یہ بہت ایزی اور سمپل سا ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. ہر بندہ وہاں پہ پاکستانی اپنے فلیٹس میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں خود بھی کوکنگ کرتے ہیں اور جو بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا سا. میں نے آپ کو بہت سمپل سا بتایا، انڈا پراٹھا، انڈے کا سینڈوچ، سموسا، پکوڑے بنا لیں، یہ فرینچ فرائز بنا لیں. پکوڑے ہمارے ان ملکوں میں بڑے کم آپ کو نظر آئیں گے، فرینچ فرائز پہ بھی مل جائیں گے. آپ کو ڈفرینٹ چیز جو ہے نا اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے جو آپ کے لیے آپ کے کلچر کی آپ کے پاکستان کے گھروں میں بنتی ہے ایسی چیز ہو، لیکن ان کے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو، آپ اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ چیزیں لگا کے اپنی پروڈکٹ بنائیں اور اس کو لوگوں کو آپ فری میں کھلانا شروع کریں تو لوگ آپ سے خریدنا شروع کریں گے اور اس طرح آپ کا کام چل جائے گا. جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں ساتھ میں آپ سائڈ ہسل ضرور کریں، ضرور کریں. یہی چھوٹے موٹے اسٹیپس جو ہے نا ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا وہ ایک آپ کو ایک آزاد کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ پیسہ جو ہے نا وہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. ہم نے حلال پیسہ کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور اپنے زور بازو پہ اپنے اوپر پورا اپنے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا خود کو اور اپنے اوپر پورا یقین رکھنا ہے کہ جی ہاں جی میں ہمت کر رہا ہوں تو اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ میرا ضرور اچھا بندوبست کر دیں گے. اور ایک اور کام آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ چاہے پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کنٹینٹ کو دیکھنے کے بجائے کنٹینٹ پروڈیوس کرنا، کنٹینٹ بنانا شروع کریں. آج کل آپ کی پریزنٹ فیس بک پہ بھی ہے، آپ کا یوٹیوب بھی ہے، لیکن آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ جو ہے کنٹینٹ بنائیں، ویڈیوز بنائیں. آپ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جہاں پہ بھی آپ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، اس بارے میں دکھائیں، اپنی لائف کے بارے میں بتائیں. جس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں ادھر کے بارے میں بتائیں، جہاں کھانا کھاتے ہیں، جہاں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو پبلک پلیسز ہیں ان کے بارے میں بتائیں. تھوڑا بہت گوگل کر کے اس جگہ کے بارے میں آپ انفارمیشن لے کے اس کو آپ اپنے الفاظ میں اپنی ویڈیو میں بیان کریں. اس چیز کو کہتے ہیں کنٹینٹ کریٹر ہونا، کنٹینٹ بنانا. ٹھیک ہے. تو فیوچر جو ہے نا اس طرح کے اسکل کا ہے، اس طرح کے لوگوں کا ہے. اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. صرف یہ ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کو دیکھنے کی بجائے کنٹینٹ آپ نے بنانا ہے. آج سے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے آپ اپنے ویڈیوز کو، اپنے کنٹینٹ کو منیٹائز کر سکتے ہیں، جس سے آپ پیسے ارن کر سکتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ سٹارٹ لیں. سب سے پہلے تو آپ سٹارٹ لیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اگر نظر آ رہا ہے، اگر کوئی کنٹینٹ بنا رہا ہے تو اس کے اللہ نے اس کے دیکھنے والے بھی ضرور پیدا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ہمت کریں. یہ ایک بڑا آسان اور ایک اچھا طریقہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی اور جس فارن کنٹریز میں جو ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ ادھر کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنا فلی. وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اسے دیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا تو آپ اپنے جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے اپنی جاب کے بارے میں بتائیں، اور جو آپ جیسے اسکل کے لوگ وہاں پہ آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو گائیڈ کریں ویڈیو کی فارم میں، ویڈیوز بنا کے. اور جہاں وہ ڈفرینٹ آپ کے آس پاس کھانے ملتے ہیں ان کی ویڈیوز بنائیں، ادھر کنٹینٹ بنائیں آپ. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ اپنے دوستوں کے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں اور ان کی انٹرویوز لیں اور ان کو ریکارڈ کریں
آپ کنٹینٹ بنائیں، کسی بھی قسم کا کنٹینٹ بنائیں، اپنے چینلز بنائیں اور اس کو رن کریں۔ یہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ان کو کنٹینٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس سڑک پہ جاؤ، جس گلی میں جاؤ، جدھر بھی جاؤ، کنٹینٹ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی نہ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی نہ کوئی پبلک پلیس ہے، اور کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ایک اسٹریٹ ہے، فوڈ اسٹریٹ ہے، کچھ بھی ہے۔ اور ایسے کئی برانڈس ہیں جو آپ کے ملکوں میں نہیں ہیں لیکن ادھر ہیں، تو آپ ان برانڈس کے بارے میں بتانا شروع کریں، ان کی شاپس میں جائیں، تو آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بس ہمت کریں، صرف ایک نوکری پہ، ایک کام پہ ریلائی نہ کریں، اور سارا پیسہ پاکستان اپنے رشتہ داروں کو مت بھیجا کریں، کیونکہ بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو لیگل طریقے سے بھی پیسے نہیں بھیجتے۔ وہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طریقے سے پیسے بھیجتے ہیں جس کا کوئی نہ پروف ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ کل کو کوئی ایشو ہو تو آپ اپنے کوئی آپ کا سگے بھائی دھوکہ دے جاتے ہیں آج کل، تو آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، آپ کا دل بھی نہیں کرتا ان کو نقصان پہنچانے کا، انہیں کچھ کرنے کا، کیونکہ آپ تو اس طرح کے صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ہر چیز اٹھا کے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو پیسہ ہے نا، وہی آپ کا سب سے اچھا دوست ہے، وہی آپ کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دنیا میں آپ کے پاس آپ کا حق حلال کا، آپ کی زور بازو کا کمایا ہوا پیسہ ہے، وہ آپ کے کام آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، اب پیسہ ہوگا تو آپ ٹیکسی پہ بیٹھ کے یا بس پہ بیٹھ کے جائیں گے۔ آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے کھانا پینا کرنا ہے، کھانا پینا ہے۔ آپ 2 دن نہیں کھائیں پئیں گے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ پیسے سے آتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اچھا کام کرنا ہے، صدقہ جاریہ کرنا ہے، تو وہ پیسے سے آپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، پیسہ کمانا، حلال طریقے سے کمانا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ کو بھی جواب دیں، تو آپ ایفرٹ کریں اپنے پیسے کو آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کمائی جو ہے نا مسلمانوں کے لیے تجارت میں اور اس چیز میں رکھی ہے بجائے نوکری کے۔ اور آپ کہیں بھی نوکری کر رہے ہیں، جتنی بھی بڑی کمپنی ہے، جتنا بھی بڑا سیٹ اپ ہے، کسی نہ کسی ایک بندے کا کاروبار ہے، آپ کاروبار ہی کر رہے ہو جس کے اندر آپ ہیں۔ آپ کوئی نہ کوئی کاروبار، الٹیمیٹلی آپ بڑے لیول پہ جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ آپ کا پہلے وہ ذہن تو بنے، آپ کا مائنڈ سیٹ تو بنے۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا، ذہن بنے گا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، آہستہ آہستہ وہ آپ کے قدم بڑے ہوتے جائیں گے، اور اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ راستہ بناتے ہیں ہر انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور میں ہوں آپ کا نعمان بھائی، اور میرے بھائیوں، کوئی آپ کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے، آپ میری بات میں کوئی اپنی بات شامل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ اگر میری بات کی پسند آئی ہے آپ کو، اور کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے، کوئی آپ کے دوستوں کا ایکسپیرینس ہے، کچھ بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کریں، اور مجھے آپ بتائیں، میں فردر اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گا جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دوبارہ ملیں، دوبارہ نظر آئیں، آپ کو یہ میری باتیں پسند آ رہی ہیں، تو یہ ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔